बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है और थोड़ी देर के बाद जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो वो फ़ैसला या तो आ चुका होगा या आने वाला होगा। फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतख़ाबात के हवाले से, और ज़्यादा इम्कान ये है कि 90 दिनों के अंदर इंतख़ाबात की तारीख़ ली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ये फ़ैसले में कहेगी कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतख़ाबात करवाए जाएं, स्पेशली 2 सूबों में जो आम इंतख़ाबात होने जा रहे हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने फ़ैसले के हवाले से पिछले वीलॉग में आपको बताया है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं कि पंजाब में सूरत हाल क्या बनेगी और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या बनेगी। इस मरतबा याद रखिएगा कि फ़ैसले के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक साथ हों। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जहां 90 दिन के अंदर की तारीख मिल जाएगी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहीं वो नहीं चाहेंगे कि अब दोबारा से रीनेगोशिएट किया जाए गवर्नमेंट के साथ और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाने की तारीख मांगी जाए। मैंने आपसे बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसको आगे ले जाना चाहे तो वो इसको चंद हफ्ते आगे ले जा सकता है, लेकिन महीनों तक आगे ले जाना मुमकिन नहीं होगा। और जब वो महीनों तक आगे नहीं ले जा पाएंगे तो फिर दोनों इंतखाबात इकट्ठे करवाना मुमकिन नहीं रहेगा। बहरहाल फैसला आने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पीडीएम एक मरतबा फिर अदालत से शिकवे करती हुई नजर आएगी, लेकिन वो कर नहीं सकते टेक्निकली, इसलिए कि जो दरखास्तें उन्होंने बेंच के खिलाफ दी थीं वो तमाम दरखास्तें पीडीएम की जमातों ने वापस ले ली थीं कल की समाअत में, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ उनका एतराज़ था वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बेंच से अलग हो गए हैं, 2 मज़ीद जजेस भी बेंच से अलग हो गए थे और अब मामला जो है वो 5 जजेस के बेंच के पास था, जिस बेंच को तमाम फरीकैन ने जो है वो तस्लीम किया है। और वो जो फुल कोर्ट वाला एक मुतालबा था वो वैसे भी ठीक नहीं हो सकता। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि वो 2 जजेस जिनके ऊपर एतराज़ है वो भी शामिल रहे बेंच के अंदर, फिर कुछ जजेस को दूसरी तरफ से भी एतराज़ का सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए ये 5 रुकनी बेंच सबके लिए काबिल कबूल रहा और इस बेंच के अंदर अब ये मामला मौजूद है और ये बेंच फैसला करने वाला है। पीएमएलएन जो है उनके लिए मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं, स्पेशली जो पिछले चंद दिनों में उन्होंने देखा 3 इवेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी तरह से उनको माउफ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ताकतवर आदमी को पैगाम भिजवाया है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था और वादा लिया हुआ था बकौल इमरान खान साहब के, तो तहरीरी तौर पर लिखकर हलफ दिया हुआ है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ किया जाएगा, यानी उनको जेल में भी डाला जाएगा और उनको नाअहल भी किया जाएगा अगले इंतखाबात से पहले, बल्कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत के लिए भी हालात साजगार किए जाएंगे और वापस नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि अपने वादे पर अमल किया जाए क्योंकि हमने अपने वादे पर अमल कर लिया है। नवाज शरीफ साहब को यह जवाब दिया गया कि मियाँ साहब हालात मुल्क के आपके सामने हैं, तो मियाँ साहब ने उसके ऊपर यह जवाब दिया कि हालात हम संभाल लेंगे, आप अपना वादा पूरा करें। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का और उनको जेल में डालने का जो वादा किया गया है मियां नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे, वो वादा पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो किस तरीके से पूरा किया जाता है, और वादा पूरा होने की सूरत में पाकिस्तानियों का रद्द अमल क्या होता है। 3 वाकयात ने नून लीग को हिलाकर रख दिया है। लाहौर से लेकर लंदन तक पूरी की पूरी नून लीग बुनियादों से हिल गई है। नंबर 1, लाहौर में जब इमरान खान साहब को पेशी पर आना था तो सबको लगा कि चंद महीने घर में बैठने की वजह से, यानी 2 महीने से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब घर से बाहर नहीं आए थे, तो सबको यह लगा कि 2-2.5 महीने के बाद वो अपने घर से निकलेंगे। तो अब वो वाला मोमेंटम रहा नहीं। कारकुन थोड़ी बहुत तादाद में, उनको लगा कि शायद रिपोर्टें भी ऐसी बनाई गई कि जमान पार्क के बाहर है, हालांकि रोजाना हजारों लोग वहां पे चक्कर लगाकर आते हैं और वहां पे रहते भी हैं लोग परमानेंट। तो ये एक बात बार बार की गई कि इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो लोग नहीं आएंगे। फिर जिस तरह पूरा लाहौर उमड़ आया
اور جو مناظر لاہور ہائی کورٹ میں وکلا نے دکھائے اور جو چیزیں ہوئی، یعنی وکلا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وکلا الیکشن جیت گئے، عمران خان صاحب کا ایک چکر لگا، جو لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن تھا وہ بھی جیت گئے وکلا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس دن وہاں پہ جانا ایک طرح سے ان کی کمپین بھی بن گئی. بہرحال وہ وکلا نے خود بڑی محنت کی ہے، ان کے اپنے بڑے اچھے نام ہیں، اور اس وقت ان کا جو موقف ہے وہ باقی وکلا کو پسند آ رہا ہے، لہذا وہ انتخاب جیت گئے ہیں. ایک اس واقعے نے پریشان کیا. دوسرا واقعہ جس نے پریشان کیا وہ راجن پور کا الیکشن تھا. جنوبی پنجاب کا دور دراز کا علاقہ، حکومت کی طاقت، صوبائی حکومت اپنی ذاتی بنی ہوئی ہے، نگران وہ بھی اپنی مرضی کی بنی ہوئی ہے، ان کی طاقت بھی اپنے پاس ہے، اور دیگر بہت سارے عوامل کو استعمال کرنے کے باوجود، جعلی ووٹ ڈالنے کے باوجود عبرت ناک شکست ہوئی ہے جام پور راجن پور میں، جنوبی پنجاب میں. اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مریم نواز اور نواز شریف. انہیں لگتا تھا کہ اگر ہوگا بھی تو بہت ٹائٹ مقابلہ ہوگا، نہیں تو حکومت میں ہونے کی وجہ سے فتح پی ایم ایل این کو ملے گی. لیکن بدترین شکست ہوئی ہے تاریخی نوعیت کی. 35,000 سے زیادہ لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار وہاں پہ کامیاب ہوا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسرا واقعہ یہ ہے جو اسلام آباد کا عمران خان صاحب نے چکر لگایا. پی ایم ایل این نے پورا پلان کیا ہوا تھا اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس یہ منصوبہ تھا، حکومت کے پاس، کہ عمران خان صاحب جب زمان پارک سے نکلیں گے تو زمان پارک پہ انتظامیہ کنٹرول کر لے گی، وہاں سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی اور پھر عمران خان صاحب واپس زمان پارک نہیں آ پائیں گے. وہ یا تو جائیں گے بنی گالا یا وہ کہیں اور جائیں گے جہاں پہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے گی. دوسرا، ان کو شاید اس بات کا آئیڈیا پہلے سے تھا اور حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ایسا کچھ دیر کے لیے ہوا بھی. لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئی پی ایم ایل این کی حکومت. اب اقدام قتل کا بھی ایک مقدمہ عمران خان صاحب پہ ڈالا ہوا ہے. یعنی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بندوق لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں اور بندوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں، اور اگر کوئی بچ جاتا ہے تو وہ اقدام قتل کا مقدمہ کر دیتا ہے. اب یہ عجیب و غریب قسم کے مقدمات اس دور میں پہلی مرتبہ درج ہو رہے ہیں. یعنی کل عوام کی بہت بڑی تعداد عدالت کے دروازے کے باہر موجود تھی، اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اتنا بڑا ہجوم کبھی عدالت نہیں آیا، اور عمران خان صاحب کی گاڑی بیچ میں پھنسی ہوئی تھی. عوام زور لگا رہی تھی دروازے پہ کہ دروازہ کھلے اور گاڑی اندر جائے. گاڑی کافی پیچھے پھنسی ہوئی تھی، تو جیسے ہی کسی نے اس کو تھوڑا سا آسرا دیا، دروازے کو کھولا، تو وہ ایک دم پورا دروازہ کھول کے دونوں دیواروں کے ساتھ لگا اور عوام بہت بڑی تعداد میں اندر چلی گئی. تو اس کو قرار دیا جا رہا ہے توڑ پھوڑ، اور اس کو قرار دیا جا رہا ہے دہشت گردی. عمران خان صاحب کو جو ساتھ ان کے لوگ آئے تھے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیبر پختونخوا سے بھی آئے تھے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو پشتون ہیں ان کی یہ روایت ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں پسٹل رکھتے ضرور ہیں، ہتھیار وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اس کو اپنا زیور سمجھتے ہیں. اس کا استعمال خواہ وہ اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہیں، لیکن نارملی ان کی گاڑی کے اندر ہتھیار پڑے رہتے ہیں پشتونوں کی. اس طرح ہی سب کی گاڑیوں کے اندر ہتھیار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت عجیب بات ہے. تو چند گاڑیوں میں سے یا ایک دو گاڑیوں میں سے پسٹل نکالنے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان کی اسلام آباد پولیس نے کوئی 25 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور وہ کارکن نے بیچارے ان کو گرفتار کیا. وہ عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے قریبی علاقوں سے. نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے کہ عدالت میں توڑ پھوڑ کی ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس مار کٹائی کے ذریعے سے عمران خان صاحب من چاہے فیصلے لینا چاہتے ہیں. تو کیا عدلیہ یرغمال ہے؟ عمران خان صاحب تو عدالت میں اس کا احترام کرتے ہوئے پیش ہوئے اور جا کر سامنے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنے، اور عدالتوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب ایسا بھی ہوا ہے کہ جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا ایک دو دفعہ، تو پولیس کا اتنا سخت پہرا تھا کہ پورا نظام لگتا تھا یرغمال بنا ہوا، اور کسی کو اندر نہیں آنے دیا سوائے وکیل کے. تو اس وقت بھی عدالت نے میرے ساتھ انصاف اور قانون کے مطابق کام کیا. تو عدالتوں نے اپنے وزڈم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق قانون اور انصاف کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. ویسے نارملی یہ ایک روایت رہی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ سے عدالتوں کو تقسیم کرتی رہی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ایک ماضی کا بیان ہے کہ نواز شریف نے اپنے فائدے کے لیے عدالتوں کو تقسیم کیا ہے. آج پھر پی ایم ایل این کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ایک مرتبہ پھر عدالتوں کو تقسیم کر رہی ہے. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی
لاہور میں عمران خان کا استقبال. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ راجن پور جامپور میں جو الیکشن ہوا اس کے بارے میں NA 193 پہ 193. اور تیسری چیز جو اسلام آباد سے عمران خان صاحب ہو کر واپس آئے شہر اقتدار سے، تو جس طرح لوگوں نے عمران خان صاحب کا استقبال کیا اور جس طریقے سے وہ واپس پہنچے زمان پارک میں، اور زمان پارک میں جو ان کا استقبال ہوا اور واپس وہ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے پہنچ گئے، تو ان چیزوں نے PMLN کے لیے پریشانی پیدا کر دی ہے. یہ ساری ان کی الیکشن کمپین بنتی چلی جا رہی ہے، اور اب PMLN کے تمام دانشور اور سینئر لوگ انہیں کوس رہے ہیں کہ یہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ عمران خان کو بار بار گھر سے نکالو اور ان کو عدالت لے کر آؤ. آپ انہیں وکٹم بناتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی پاپولیرٹی میں ان حرکتوں کی وجہ سے بے شمار اضافہ ہو رہا ہے. اب الیکشن کی طرف جانا ایک موت کی صورت دکھائی دیتی ہے، اور وہ الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتے، سیاسی موت ہو جائے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، تو فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے PDM کی حکومت کی. جو NRO 2 انہوں نے لیا وہ بھی اب خطرے میں ہے. اب اس موقع پر جب عمران خان صاحب اسلام آباد کا چکر لگا کر آئے ہیں، تو ایک چکر میں یہ ہوا کہ پیٹرول 5 روپے سستا ہو گیا. حکومت کے اوپر اتنا دباؤ بنا کہ رات گئے اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ڈیزل تو اسی قیمت پہ رہے گا. یعنی ڈیزل کی قیمت اس وقت پاکستان میں 280 روپے لیٹر کے قریب ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں، اور 5 روپے سستا انہوں نے پیٹرول کر دیا. یعنی 272 روپے سے 267 روپے کے قریب پیٹرول پہنچ گیا ہے. تو پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کمی کرنے کے بعد اتنا بڑا احسان قوم پہ چڑھایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اسپیشلی ڈار صاحب کا شکریہ ادا کیا. یہ وہ مریم نواز ہے جو تھوڑے دن پہلے کہہ رہی تھی کہ ہماری تو پاکستان میں حکومت ہی نہیں ہے اور یہ ہماری حکومت نہیں ہے. اب مبارکبادیں بھی دے رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں صرف 5 روپے قیمت بڑھنے کے کم ہونے کے اوپر. تو اس دور حکومت میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ لگ بھگ 130 روپے کے قریب بڑھائی گئی ہیں. 130-135 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے اور 122-123 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. تو 122 روپے سے 135 روپے تک قیمت بڑھانے کے بعد مریم نواز نے کہا تھا کہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے. آج 5 روپے کم ہوئی تو مریم نواز کی حکومت آ گئی، اور مریم نواز اس پہ خوشیاں منا رہی ہیں اور مبارکبادیں دے رہی ہیں اور شکریہ ادا کر رہی ہیں ڈار صاحب کا. تو جب ڈار صاحب نے اب شکریہ کس کا ادا کرنا ہے کہ 122 روپے قیمت بڑھ گئی، شکریہ کس کا ادا کرنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت 135 روپے بڑھ گئی اور ابھی تک کم نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ یہ بھی بتائیں نا اس قوم کو کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. ادھر ڈار صاحب نے یہ قیمت کم کی ہے، لیکن کتنی بڑھانے کے بعد کم کی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 122 روپے بڑھاتے ہوئے ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، 135 روپے بڑھاتے ہوئے بالکل ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اکڑ کے، اور ابھی 5 روپے کم کیا صرف پیٹرول میں. اور ڈیزل جو بیچارہ کسان استعمال کرتا ہے، غریب آدمی کی سواری میں ڈلتا ہے، بس میں، ویگن میں، بڑی گاڑیوں میں، لوڈر گاڑیوں میں، اس کی قیمت کم نہیں کی، اور وہاں سے بھرپور منافع یہ حکومت کما رہی ہے. ان کی جیب میں جا رہا ہے یہ پیسہ، حکومت کی جیب میں. تو اب یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شکریہ ڈار صاحب کا ادا کر رہی ہیں. تو بڑھانے کے لیے شکریہ کس کا ادا کرنا ہے اس کا جواب بھی دیا جائے. بہرحال یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، لوگ بیوقوف آپ سے بنیں گے نہیں. ادھر کل کے دن میں اسلام آباد پولیس نے جو رویہ صحافیوں کے ساتھ کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. سینئر صحافی جو کور کرتے ہیں عدالتی معاملات کو، ثاقب بشیر صاحب ہیں، دیگر بہت سارے صحافی ہیں، میں سب کا نام لوں گا تو کافی وہ ہو جائے گا، لیکن تمام صحافی جن کے اوپر کل ٹارچر ہوا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی زیادتی ان سب کے ساتھ کی گئی ہے، ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، عباس شبیر صاحب کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ. اور نہ صرف پولیس نے ان کو ٹارچر کیا بلکہ پولیس ان کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ روزانہ آتے ہیں عدالت کے اندر کور کرنے کے لیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہا گیا تھا کہ ان صحافیوں کو اندر آنے دینا اور یہ باقی صحافیوں کو اندر نہیں آنے دینا جو نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں، جو رپورٹنگ کرتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی حکومت کی طرف سے اپنائے جا رہے ہیں. صحافتی تنظیموں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، ہم اپنی آواز کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور میری یہ گزارش ہے تمام صحافیوں سے کہ آپ کا تعلق یا آپ کا نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن جب صحافیوں کو مار پڑے تو اکٹھے ہو کر اس کا جواب ضرور دیں، کیونکہ یہ آگ پھر سب کے گھروں تک آئے گی. ادھر مریم نواز صاحبہ نے جو عدالت کے خلاف ایک گھٹیا ترین زبان استعمال کی اور کافی بدتمیزی کی معزز جج صاحبان کے خلاف، اس معاملے کو لے کر عدالت کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ مریم نواز اور حامی الزام تراشی سے
عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. ججز کے خلاف جھوٹے الزامات توہین عدالت ہے، لہذا چیف جسٹس پاکستان متنازع بیانات کا از خود نوٹس لیں اور مریم نواز سمیت دیگر توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف شروع کی جائے. ادھر مریم نواز نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو کہہ دیا ان برے حالات میں بھی کہ آپ الیکشن کی تیاری شروع کر دیں، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی الیکشن میں اب جانا ہی پڑ سکتا ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موڈیز کی رپورٹ ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت پاکستان کے جو ریزرو کی صورتحال ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے قرض لینے کی جو ریٹنگ ہے اس کو CAA1 سے دوبارہ کم کر کے CAA3 کر دیا ہے. اور یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے تمام معاشی اعداد و شمار اور تمام عالمی رپورٹیں پاکستان کو مثبت قرار دے رہی تھی، اب وہ لگاتار نیچے کی جانب گرتے ہوئے منفی ہو گئی ہیں. معیشت کی حالت ایسی ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے امریکی نائب وزیر خارجہ سے اور ان سے IMF کے پروگرام کے اوپر بات کی ہے. تو وہ جو منتیں اور ترلے پاکستان نے کرنے تھے، اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو اس حالات میں پہنچا دیا کہ اب آپ کا وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر خارجہ سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے IMF کے معاملات کے اوپر. تو یہاں پہنچانے کے لیے جو پاکستان کے سہولت کار ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے، ان سب کا بہت شکریہ. اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.